हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यसु मसीह नासरी जो अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा और इंतहा है, उसके बाबरकत और जलाली नाम में आज शाम आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आज हम जिस कलाम के ऊपर गौर करेंगे उसका उन्वान है, क्या हम आखिर ज़माने में रह रहे हैं। खुदावन यसु मसीह जब अपने ज़मीनी सफ़र पे थे तो अक्सर अपने शागिर्दों के साथ, फ़कीयों, फरीसियों, सदूकियों के साथ और फिर हर ख़ास व आम के साथ आसमानी बादशाही का जिक्र किया करते थे, जिसे सुनने के बाद आम जो लोग थे वो एक्साइटेड होते थे, हैरान होते थे कि आखिर ये आसमानी बादशाही है क्या और ये कब आएगी। और फिर एक दिन यीशु मसीह से उसके शागिर्दों ने पूछ ही लिया कि ए खुदावन, ये जो तू बार बार आसमानी बादशाही की बातें करता है, आज हमें बता ही दे कि आखिर ये आसमानी बादशाही कब आएगी और तेरे आने का निशान क्या होगा। अजीज़ों, जब हम किसी बंदे के टैलेंट को समझते हैं ना, हमें उसके ऊपर यकीन होता है, तो फिर हम दूसरों को उसके बारे में बड़े यकीन से ये बताते हैं कि हम ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपके मसले को हल करने में यकीनन आपकी जो है मदद कर सकता है। यहाँ पर शागिर्दों का कॉन्फिडेंस देखें, यकीन देखें, एतकाद देखें, भरोसा देखें कि वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे आने का निशान क्या होगा। यीशु मसीह ने ये बात सुनकर उनसे कहा कि उस घड़ी और उस वक्त की बाबत कोई नहीं जानता, ना बेटा ना आसमान के फरिश्ते, मगर सिर्फ बाप। अलबत्ता कुछ सिग्नल दिए, कुछ इशारे दिए, कुछ वाक़यात बताए कि जिनके सुनने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हम सचमुच में आखिर ज़माने में रह रहे हैं और मेरे आने का वक्त जो है वो बहुत करीब होगा। वो कौन सी बातें थी, कौन से वाक़यात थे जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहे। आइए खुदावन के कलाम में से देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 24वां बाब 3 से लेकर और 8वीं आयत तक हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान 24वां बाब 3 आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। आमीन। इसके बाद आगे मरकज़ की अंजील, अगला हवाला, उसका 13वां बाब और उसकी भी 3 से लेकर 8वीं आयत तक। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त का क्या निशान है। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू हुई होंगी। आमीन। एक और हवाला लूका की अंजील, ये सारे हवाले मर्ज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लूका की अंजील 21वां बाब, उसकी 7वीं आयत। उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है। आगे 10वीं आयत में यीशु मसीह उनसे फरमाते हैं, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी,
اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو بڑی برکت ملے، آمین۔ عزیزو، 3 باتیں ہیں جو ہم خداوند کے کلام میں سے آج سٹڈی کریں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں اور خداوند کے آنے کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی۔ پہلی بات، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے WWI، یہ اس کی شارٹ فارم ہے۔ اگر ہم اس کی فل فارم کی جانب بڑھیں تو اس کا مطلب ہے ورلڈ واچ انسٹیٹیوٹ۔ یہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات کو دیکھتا ہے اور پھر ریسرچ کر کے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ اسی ادارے کے تھرو یہ پتا چلا کہ پہلی صدی سے لے کر 19ویں صدی تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنا بھی نقصان ہوا، ان سے دگنا بلکہ 3 گنا زیادہ خون جو ہے وہ 20ویں صدی میں بہایا گیا۔ 20ویں صدی میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئیں، سب سے زیادہ خون بہایا گیا، سب سے زیادہ نقصان ہوا، ہر طرف جو ہے وہ لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ لیکن اگر آپ ان دنوں غور کریں تو آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ چھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمیں انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہے اس کا شور ہمیں مچا ہوا نظر آ رہا تھا، جو کہ اب ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے پہلے کئی بار جو ہے وہ سوچے گا۔ کیوں؟ پاکستان کے پاس جو بوم موجود ہے اس کا نام ہے ہائیڈروجن تھرمو نیوکلیئر بوم۔ یہ کسی بھی عام ایٹم بوم سے بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ ایک عام ایٹم بوم جو ہے وہ شاید کسی ایک شہر کو یا ایک علاقے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہو، لیکن ہائیڈروجن تھرمو نیوکلیئر ایٹم بوم جو ہے یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ کسی شہر کو تو کیا، کسی علاقے کو تو کیا، بلکہ پورا جو صوبہ ہے اس کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو خدا نہ خواستہ یہ اگر ٹیک آف کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کیا کرے گا؟ یہ فضا میں بلند ہوگا۔ ٹیک آف کرنے کے بعد یہ ہوا میں بلند ہوگا اور پھر زمین پر اس کا جو ٹارگٹ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے سیٹ کیا ہوگا اس کی جانب یہ ہے جو ہے یہ بڑی سپیڈ میں بڑھے گا۔ اور آپ کو یاد ہے نیوٹن کا لا، فورس آف گریوٹی، یعنی کہ زمین میں جو ہے وہ کشش ثقل پائی جاتی ہے۔ ایک تو اس بوم کا اپنا وزن، اوپر سے زمین جو اس کو بڑی سپیڈ میں اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، اور جب یہ گولی کسی سپیڈ کے ساتھ اس ٹارگٹ پر جا کر جب وہ وہاں پر اٹیک کرے گا تو ہر طرف جو ہے تباہی مچا دے گا۔ 5 کلومیٹر سے لے کر 10 کلومیٹر کی رینج میں جتنے بھی انسان ہوں گے، جانور ہوں گے، پرندے ہوں گے، وہ تمام صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ بم پھٹے گا، اس کے بیچ میں سے جب ایک اسموک اٹھے گا تو وہ یوں کر کے ہوا میں جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ سارے کیمیائی مادے جو ہیں، کیمیکلز جو ہیں، وہ ہوا میں موجود آکسیجن کو بہت زیادہ جو ہے متاثر کریں گے۔ وہی آکسیجن جو زندگیاں بچاتی ہے، وہی آکسیجن زندگیاں تباہ کر دے گی، اور یہ گیم محض جو ہے چند منٹس کی ہوگی۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی کنٹریز ہیں اور جن کے پاس یہ ہائیڈروجن تھرمو نیوکلیئر بم موجود ہے، ان کا آپس میں ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہے کہ جی کوئی کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، صرف اپنی سیفٹی کے لیے رکھے گا تاکہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ کسی کو میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ سو میرے عزیزو، یہ سب باتیں آپ، میں اور ہم سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ ہم آخر زمانے میں رہ رہے ہیں اور یسوع مسیح کے آنے کے نشان اور ٹائم جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ نمبر 2، کال پڑھیں گے۔ کال کو قحط بھی بولتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہمیں ابراہم کے دور میں کال کا ذکر ملتا ہے، اور پھر پیدائش ہی کی کتاب کے 41ویں باب میں ہمیں یوسف کے دور میں کال کا ذکر ملتا ہے جب فرعون کی حکومت تھی۔ اسی طرح روت کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہمیں کال کا ذکر ملتا ہے۔
پہلا سلاطین اس کے 17ویں باب میں ایلیا کے زمانے میں ہمیں کال کا ذکر ملتا ہے، اور پھر دوسرے سلاطین کے 4 باب میں الیشا کے زمانے میں ہمیں کال نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے اس کال کی جو مصر میں پڑا تھا یوسف کے زمانے میں فرعون کی حکومت میں۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے 2 خواب دیکھے تھے۔ 2 خواب دیکھنے کے بعد فرعون کی جو بے چینی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ خواب تھے ہی کچھ اس قسم کے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ اس دور میں جادوگر بھی تھے اور اس دور میں جو ہے وہ دانشمند بھی تھے۔ یہ جادوگر جو تھے یہ فرعون کے محل میں بادشاہ کے مشیر تھے، جو جادو اور عملیات کے ذریعے پیالے میں محلول کا عکس دیکھ کر آنے والے مستقبل کے حالات و واقعات کا جو ہے وہ پتہ لگا لیتے تھے۔ اور دانشمند جو تھے یہ غالباً کاہن تھے، جو خفیہ طاقتوں سے پیغام حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ دونوں بھی ہمیں وہاں پر ڈیڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈھیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، زیرو نظر آتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرعون سے کہا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے اور اس کا نام ہے یوسف۔ فرعون نے کہا کہ فوراً اس شخص کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے۔ یوسف نے شیو وغیرہ بنوائی، حجامت بنوائی، تیار ہو کر تو فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون نے اسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو۔ یہاں پر یوسف نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا۔ اس نے اپنی بڑائی نہیں کی، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے فخر کو آگے نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، کہ میں کچھ نہیں جانتا، خداوند ہی ہے جو فرعون کو تسلی بخش جواب دے گا۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے یوسف کے ذریعے فرعون کو ایک بہت خوبصورت اور تسلی بخش جواب دیا، اور اس سے کہا کہ یوسف کا خدا مصریوں کے جادوگروں سے اور دانشمندوں سے کہیں گنا زیادہ طاقتور ہے، روب والا ہے، دہشت والا ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ یوسف نے فرعون کے دونوں خوابوں کی جو ہے وہ تعبیر اس کو بتا دی۔ اور تعبیر کیا تھی؟ کہ 7 سال ملک میں کال پڑے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں کال کے اوپر کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ مصر کو تو جشن کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پر کاشتکاری بھی بہت اچھی ہوتی ہے، پھر وہاں پر کال پڑنے کی کیا وجہ تھی؟ دریائے نیل جو ہے یہ دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے جو مصر میں سے ہو کر بہتا ہے، اور اس دریا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر سال اس میں طغیانی آتی ہے، یعنی سیلاب آتا ہے، اور پانی جو ہے دریا کے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہتا ہے، اور پانی خود گزر جاتا ہے اور پیچھے کیچڑ جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، اور یہی کیچڑ فصلوں کی، زمینوں کی زرخیزی کے لیے جو ہے وہ بہت اہم مانا جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہاں پر کال پڑنے کی؟ تو پھر کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ مصریوں نے دریائے نیل کو جو ہے وہ دیوتا ماننا شروع کر دیا تھا۔ یہ وجہ تھی کال پڑنے کی، یہ وجہ تھی۔ لیکن جب خداوند خدا نے دیکھا تو اس نے مصریوں سے یہ کہا کہ جس دریائے نیل کو تم اپنا دیوتا مانتے ہو وہ میرے اختیار میں ہے، وہ میرے حکم کے مطابق بہتا ہے، میرے ہی حکم سے ہر سال اس میں طغیانی آتی ہے، میرے ہی حکم سے وہ اس کا پانی دریا کے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہتا ہے، میرے ہی حکم سے اس میں کیچڑ کی فراوانی ہوتی ہے، میرے ہی حکم سے جو ہے فصلوں کی کاشت ہوتی ہے، میں ہی کال لے کر آتا ہوں اور میں ہی کال میں سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہوں۔ نہ صرف دریائے نیل جو ہے وہ میرے انڈر میں ہے، میرے اختیار میں ہے، بلکہ سمندر بھی جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے۔ میں ہی سمندر کی اڑتی ہوئی موجوں کو تھما دیتا ہوں۔ آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی آقا ہوں، میں ہی خدا ہوں، بلکہ خداوندوں کا خدا ہوں۔ اس کے بعد میرے عزیزو آپ آ جائیں پاکستان کی طرف، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہاں پر چینی کا بحران، آٹے کا بحران، پیٹرول کی شارٹیج، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہم لوگ بل دے رہے ہیں، یہ تو ایک عام چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نے سچ مچ میں کال دیکھنا ہے، قحط دیکھنا ہے، تو آپ تھر کے علاقے میں جائیں۔
وہاں پر تھر میں صحرائے چولستان بھی ہے، صحرائے فاران بھی ہے، صحرائے تھل بھی ہے، صحرائے تھر بھی ہے، اور صحرائے وادی سندھ بھی شامل ہے۔ وہاں پر میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں نے اس علاقے کو وزٹ کیا تھا، بلوچستان کو۔ تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر جو ہے وہ اپنے مٹکے لاد کر دور دراز جاتے ہیں اور وہاں سے پانی جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، اسی پانی کو وہ پیتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں، اسی سے اپنے کپڑے دھوتے ہیں، اور باقی بھی اپنے جو کام ہے اسی پانی سے پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بہن، کوئی بہو، کوئی بیٹی اگر ایک بچے کو جنم دینے والی ہو تو اس کی خوراک کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اس کے آرام کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور بہترین میڈیسنز کا جو ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے۔ لیکن تھر کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہسپتال نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، اچھی خوراک نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بہو، کوئی بیٹی ماں بننے والی ہوتی ہے تو اگر بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک اپنی زندگی کا سفر جاری نہیں رکھ پاتا اور جلدی اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سٹیٹس کے اوپر ایک پوسٹ تھی کہ ایک گڑھا ہے، اس کو پنجابی میں ٹویا بولتے ہیں، اس میں ایک تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے اور ایک بچی جو ہے وہیں سے پانی پی رہی ہے، اور وہیں سے اس کا گدھا بھی جو ہے وہ پانی پی رہا ہے، کیونکہ بارش کے پانی کو وہ لوگ جو ہیں وہ سٹور کرتے ہیں اور اسی کو استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ عزیزو، جس طرح خداوند خدا نے اسرائیلیوں کو 40 سال بیابانوں میں بھوکا نہیں مرنے دیا، نہ ان کی جوتی ٹوٹی، من بھی کھلایا، سب کچھ خداوند خدا نے ان کے ساتھ کیا، جو اچھا تھا خداوند خدا نے ان کے ساتھ کیا، تو ان لوگوں کا بھی خدائی وہاں پر حافظ ہے۔ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پر گورنمنٹ کی کوئی خاص جو ہے وہ توجہ نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہسپتال بنے، پانی کے ذخائر بنے، اور نئی نئی چیزیں جو وہ سامنے آئیں تاکہ وہ لوگ بھی سروائیو کریں۔ لیکن وہاں پر لوگ سروائیو کیا کرتے ہیں؟ خدا جو ہے وہ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کو وہ لوگ سٹور کرتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنی ضرورت زندگی جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ اس علاقے میں جائیں تو یقیناً آپ ہل کے رہ جائیں گے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہیں گے کہ یقیناً ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں اور یسوع مسیح کے آنے کے نشانات اور وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ نمبر 3، بھونچال آئیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جو ہیں یہ بحر الکاہل کے کناروں پر ہوتے ہیں، 80% زلزلے، اس لیے کہ وہاں پر آتش فشانی سرگرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس عمل کو کہتے ہیں رنگ آف فائر، یعنی کہ آگ کا دائرہ۔ اور اس کے علاوہ زلزلے جو ہیں وہ فالٹ زون میں آتے ہیں، یعنی کہ پہاڑی علاقوں میں، اور اس کو کہتے ہیں بھونچالی حلقہ۔ ہماری جو زمین ہے اس کی 3 تہیں، 3 سطحیں۔ پہلی جو تہ ہے اس کا نام ہے یوریشین، دوسری تہ کا نام ہے انڈین، اور تیسری جو تہ ہے اس کا نام ہے عربین۔ اگر ہم پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی بات کریں تو ہمالیہ کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ خوبصورت، چمکیلی، نوکیلی، برف سے ڈھکی ہوئی اور متحرک چٹانوں کے اوپر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ جب زیر زمین آتش فشانی لاوا جو ہے وہ ابلتا ہے تو یہ تینوں جو سطحیں ہیں ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، یہ تینوں پلیٹس بن جاتی ہیں اور پھر یہ سرکتی ہیں، اور یہ کہلاتی ہیں ٹیکٹونکس پلیٹس، اور ایک حرارت پیدا ہوتی ہے لاوا ابلنے کی وجہ سے، اور جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو زلزلے کی ایک لہر جو ہے وہ وہاں پر کریٹ ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں سائزمک ویوز۔ یوں ہماری زمین جو ہے وہ ہر وقت زلزلوں کی لپیٹ میں۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کیا ہے، ہماری یہ جو زمین ہے نا، اس میں ہر وقت ہلکی ہلکی تھر تھراہٹ رہتی ہے، ہر وقت، لیکن ہم اسے پتہ کیوں محسوس نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ خدا نے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ مگر جب خدا اس دنیا میں ہونے والی ناانصافی کو، اس دنیا میں ہونے والی برائی کو دیکھتا ہے تو پھر یہی معمولی تھر تھراہٹ ایک غیر معمولی شدت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر خطرناک زلزلے کی شکل میں سامنے آتی ہے اور ہر طرف تباہی مچا دیتی ہے۔ عزیزو،
خداون خدا جب اس ہلکی ہلکی تھر تھراہٹ کو غیر معمولی شدت میں کنورٹ کرتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ بار بار کرواتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ وہ اس خطرناک زلزلے کی ہولناکی کو دیکھے اور پھر اس زلزلے کو ذہن میں رکھے جو بائبل مقدس کے مطابق قیامت والے دن ایک دن زمین پر برپا ہوگا، جس دن سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گی، آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی، لوگ چھاتی پیٹیں گے اور ابن آدم کو آسمان پر بادلوں کے اوپر فرشتوں کے ساتھ بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے جلال کے ساتھ آتا ہوا دیکھیں گے۔ سو عزیزو، خداون خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اور ہر شخص جو ہے وہ توبہ کرے اور اس خطرناک ہولناک زلزلے سے پہلے اپنی درست اصلاح کر کے تو خداون کی جو پکڑ ہے اس سے محفوظ رہے، اس سے بچ جائے، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ سو عزیزو، یہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی، جو بھی ہم نے اس وقت کلام ڈسکس کیا ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی اسٹریٹجیز اپنائی ہیں آپ اس کو اپنائیں، لیکن ایک پلاننگ ضرور کریں۔ وہ پلاننگ کیا ہے؟ وہ پلاننگ یہ ہے اس کی آمد ثانی کی۔ عزیزو، سچ مچ میں یہ میرا اپنا ماننا ہے، 100% نہیں بلکہ 110% میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ سچ مچ میں ہم اخیر زمانہ میں رہ رہے ہیں، اور اگر ہم اخیر زمانہ میں رہ رہے ہیں تو پھر بھائی ہمیں اپنی پلاننگ بھی کرنی ہے، اور وہ پلاننگ یہ کرنی ہے کہ جب خداون آئے تو ہم روز محشر شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہوا میں اڑ کر استقبال کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل۔ خداون آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت۔ گاڈ بلیس یو۔